बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, माजी के जो जुराइम की दुनिया से वाबस्ता लोग हैं, जो पुराने किरदार हैं, उनके बारे में आपके साथ गुफ्तगू करने का मकसद ये होता है कि उनकी ज़िंदगी के कुछ मख्फी पहलू जो आज तक कभी मैंने सोशल मीडिया पर नहीं देखे, ना किसी से सुने हैं, वो आपके साथ शेयर करूं। और यही मकसद होता है कि पुराने किरदारों के हवाले से मैं वीलॉग आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो आज का जो मेरा वीलॉग है वो भी एक लाहौर शहर का बड़ा नामवर और पुराना किरदार है। जुराइम की दुनिया में, बदमाशी की दुनिया में उसने बड़ा नाम कमाया और उस हवाले से आपसे गुफ्तगू करूंगा। मैं बात कर रहा हूं ताहिर प्रिंस की। ताहिर प्रिंस के बेटों ने मुजावरों को अब क्या पैगाम भेजा है, उस हवाले से आपसे बात करूंगा। क्या ताहिर प्रिंस वाकई डाकू था? अगर डाकू था तो उस दौर के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर पंजाब हुआ करते थे मियां अजहर, और सलमान तासीर, जहांगीर बदर जैसी शख्सियत क्यों उसकी पीठ के पीछे खड़े हुए थे, क्यों उनका हाथ उसकी पीठ पर था, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। फिर आपको ये बताएंगे कि ताहिर प्रिंस को एक मरतबा कौन सा इंस्पेक्टर पुलिस मुकाबले में मारने लगा और उसको किसने बचाया। ईद मिलादुन्नबी पर ताहिर प्रिंस पर जो कातलाना हमले हुए थे, उस की FIR किन बाअसर शख्सियात के ख़िलाफ़ दर्ज हुई और उसमें सुलह कैसे हुई, क्या ताहिर प्रिंस ने उस सुलह के लिए पैसे लिए थे, इस हवाले से आपसे बात करेंगे। और बहुत सी भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा डिटेल में। तो सबसे पहले ताहिर प्रिंस के हवाले से बात करते हैं। ताहिर प्रिंस की और मुजावरों की दुश्मनी जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि ताहिर प्रिंस की वो अपनी ज़ाती दुश्मनी थी। वो लाहौर शहर की एक बड़ी मारूफ शख्सियत हुआ करती थी, हाजी मकसूद भट्ट। ताजर बरादरी में बड़ा नाम था। हाजी मकसूद भट्ट की ज़िंदगी का भी एक बहुत तारीख पहलू, जो उसने ताजर बनने से पहले जो था वो भी एक सारी दुनिया जानती है, उस बारे में भी मीडिया में बहुत कुछ आ चुका हुआ है। हाजी मकसूद भट्ट ने जब MPA का इलेक्शन लड़ा तो ये ताहिर प्रिंस और हाजी बांका, उसका बेटा बाबर होता था, इनका सपोर्ट जो थी इन लोगों की वो हाजी मकसूद भट्ट को हुआ करती थी। अब इस इलेक्शन की वजह से जो मुजावर थे दाता दरबार के, जिनका दावा है कि वो मुजावर हैं, मियाँ हामिद, मियाँ गुड्डू वगैरह जो थे, उनके साथ मुखालफत का आगाज़ शुरू होता है। उस मुखालफत में मुजावरों की तरफ से ताहिर प्रिंस के घर भी और हाजी बांका का जो बेटा बाबर है उसके घर पर भी फायरिंग की जाती है। फिर उसके बाद इनकी आपस में क्रॉस फायरिंग भी होती है। उस क्रॉस फायरिंग के बाद उस वक्त के SP हुआ करते थे, उन्होंने इन दोनों पार्टियों को सुलह के लिए बुलवाया अपने ऑफिस में और दोनों के साथ बातचीत की और अगले दिन का टाइम सुलह का मुकर्रर किया था इन्होंने। वो सुलह तो अगले दिन ना हो सकी, लेकिन अगले दिन मुजावर ग्रुप की तरफ से फायरिंग की गई और उस फायरिंग में हाजी बांका और उसका एक साथी वो कत्ल हो गए। उस कत्ल की FIR मुजावरों के ख़िलाफ़ दर्ज की गई और उस कत्ल का जो शहादती था वो ताहिर प्रिंस था। यहाँ से मुजावरों की जो सही दुश्मनी ताहिर प्रिंस के साथ शुरू होती है, ये इसका आगाज़ था। इसके बाद उनके दरमियान चलता रहा। दोनों की कोशिश रही कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो कुछ कर सकते हों वो उन्होंने किया भी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ताहिर प्रिंस जब इस दुश्मनी के बाद ताहिर प्रिंस के ख़िलाफ़ एक FIR दर्ज होती है, उसमें होता ये है कि एक मुजावरों का भाई होता है मियाँ असद, वो कत्ल होता है। उस कत्ल की FIR ताहिर प्रिंस का एक बेनोई खालिद चौधरी, उनके ख़िलाफ़ दर्ज होती है। वो इसके बाद ताहिर प्रिंस जो है वो दुबई चला जाता है, दुबई से वाया जर्मनी, इंग्लैंड चला जाता है वो। और ताहिर प्रिंस को उस दौर में मुल्क से बाहर निकालने में जो किरदार होता है वो एक बड़ा नामवर और मशहूर किरदार लाहौर शहर का रह चुका है, मलक बशीर। मलक बशीर मशहूर था वीज़ों वाले के नाम से। मलक बशीर वीज़ों वाला उसको कहा करते थे। और एक होता था पोला डालरों वाला। दोनों अब इस दुनिया में नहीं है, दोनों की डेथ हो चुकी हुई है। तो इन्होंने अपने दौर में बड़ा काम किया है। मलक बशीर के बारे में बताऊं कि वो एक ब्रांड हुआ करता था।
اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ ملک کسی نے بیرون ملک جانا ہے، کہیں باہر کسی کنٹری میں سیٹل ہونا ہے، تو بس وہ ملک بشیر کا نام ہی کافی ہے، اور اس نے اپنی زندگی میں بڑا کام کیا ویزوں کا۔ سیٹنگ ہوا کرتی تھی ایف آئی اے کے بہت تگڑے تگڑے افسران کے ساتھ ان کی، اور اس ٹائم چڑھائی کا کام زیادہ ہوتا تھا، اس کی ملک بشیر کی سیٹنگ ہوا کرتی تھی۔ اس نے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو باہر بھجوایا ہے۔ تو ملک بشیر وہ کردار تھا جس نے طاہر پرنس کو وایا دبئی، پھر جرمنی، اور جرمنی براستہ انگلینڈ شفٹ کیا تھا۔ تو طاہر پرنس نے انگلینڈ شفٹ ہونے کے بعد کچھ عرصے بعد اپنی بیوی جس کا نام نورین ہے انہیں بھی اس نے وہاں پر انگلینڈ بلا لیا۔ تو طاہر پرنس پر جو اٹیک ہوتا ہے انگلینڈ میں، مجاوروں کا ایک بھائی میاں اعجاز کزن ہے یا بھائی ہے، مجھے اس بارے میں صحیح طرح سے کچھ پتہ نہیں ہے، وہ انگلینڈ میں جب طاہر پرنس کو دیکھتا ہے اور اپنے ساتھی دوستوں کو، سکھ دوست تھے اس کے، ان کے ہمراہ گوشت مارکیٹ میں آمنا سامنا اس کا ہوتا ہے، اور وہ طاہر پرنس پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اور اس وقت جب حملہ ہوتا ہے طاہر پرنس پر، تو طاہر پرنس کی بیوی جس کا نام نورین ہے وہ اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حملہ ہوا تو طاہر پرنس اس حملے میں شدید زخمی ہو گیا، کو کم از کم 20 سے 25 چھریوں کے وار اس پر کیے گئے، اور جو میاں اعجاز تھا اس کے دوست وار کر کے بھاگ گئے، جبکہ میاں اعجاز جو ہے وہ بھی جانے لگا۔ تو 20-25 قدم دور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ واپس لوٹا یہ دیکھنے کے لیے کہ طاہر پرنس ابھی زندہ تو نہیں ہے۔ جب وہ واپس لوٹا اور اس نے دیکھا طاہر پرنس زندہ ہے ابھی تک، تو اس نے دوبارہ اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ تو میں آپ کو بتاؤں، طاہر پرنس کی بیوی وہ واقعی میں ایک بہادر خاتون ہے۔ اس نے جو دوبارہ حملہ ہوا اس حملے کو روکا، اس نے اس میاں اعجاز کو بالوں سے پکڑ کر پیچھے دھکیلا، اس کو دھکا دے کر گرایا، اور طاہر پرنس کو جھنجھوڑ کر اٹھایا، جس پر طاہر پرنس جو بہت شدید زخمی تھا اس میں اٹھنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن اپنی بیوی کے حوصلہ دینے پر، جھنجھوڑنے پر اس نے کوشش کی، اٹھا، اور اس نے اپنے اوپر حملہ آور ہونے والے میاں اعجاز کی شارک پر چھری مار دی، اور وہ میاں اعجاز وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ اس قتل کیس میں طاہر پرنس کو گرفتار بھی کیا گیا۔ پھر ویڈیو کیمرز وہاں پہ لگے ہوئے ہیں، سارے سی سی ٹی فوٹیج ساری چیک کی، کیس چلا باقاعدہ طور پر، اور یہ ڈکلیئر ہوا کہ طاہر پرنس نے اپنے سیلف ڈیفینس میں یہ قتل کیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ طاہر پرنس نے لا کیا ہوا تھا، اور اس نے اپنا کیس خود بھی پلیٹ کیا وہاں پر، اور اس کو فیور بھی دی گئی، اور اس قتل میں اس کو 5 سال کی سزا ہوئی تھی۔ 5 سال کی سزا کے دوران کہتے ہیں کہ وہاں پر اچھے چال چلن کی وجہ سے اس کی سزا میں کمی بھی ہوئی، اور کوئی 2.5 سے 3 سال اس نے سزا کاٹی، جس کے بعد اس کو ڈپورٹ کر کے واپس پاکستان بھیج دیا گیا۔ پاکستان واپس آ کر اس کو گرفتار بھی کیا گیا، اس کو جیل بھجوایا گیا۔ یہاں پر جو طاہر پرنس کی دوستیاں تھیں وہ میں آپ کو بتاؤں کہ مظہر طبی ایک کردار گزرا ہے، اس کے ساتھ طاہر پرنس کا بڑا اچھا تعلق تھا۔ ٹیپو ٹرکاں والے کے ساتھ طاہر پرنس کا اچھا تعلق تھا۔ پھر کالو شاہ پوریا ہو گیا، اس کے ساتھ اچھا تعلق تھا۔ پھر اس کے بعد بہت سے مطلب کہ با اثر اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تگڑے لوگ جو تھے، ان کے ساتھ طاہر پرنس کا بڑا اچھا تعلق تھا۔ کامل علی آغا اس کے مخالف ہوا کرتے تھے، مجاور اس کے مخالف ہوا کرتے تھے۔ پھر کباڑی مارکیٹ کے تاجر حضرات، پینوراما کے تاجر حضرات، ہال روڈ کے تاجر حضرات، ان کے ساتھ طاہر پرنس کی بڑی سپورٹ ہوا کرتی تھی، خاص کر فائنینشیل سپورٹ ہوا کرتی تھی ان کے ساتھ۔ جب طاہر پرنس کو جیل بھیجا گیا تو جیل اس نے بڑے وی آئی پی طریقے سے کاٹی۔ مظہر طبی کا بڑا کردار تھا اس کو جیل کٹوانے میں، شاہانہ جیل کاٹی اس نے۔ اس کے بعد طاہر پرنس جب کلیئر ہو کر باہر آتا ہے اور اپنے گھر واقعہ ملک پارک پہ بیٹھتا ہے جا کر، تو ایک دن آتا ہے عید میلاد النبی کا۔ عید میلاد النبی کے دن ہوتا کیا ہے کہ مجاور جو طاہر پرنس کی واپسی پر اور انگلینڈ میں بھی ہونے والے قتل پر بہت سیخ پا تھے اور طاہر پرنس کے خون کے پیاسے تھے، ان کو ایک موقع ملتا ہے۔ اس دور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ٹاپ 10 اشتہاری یعنی فاب، بابا، ثنا، داؤد کالی، مراد، ناجی بٹ، بولا سنیارا، ہمایوں گجر، ان کی بڑی دہشت ہوا کرتی تھی، بڑا خوف ہوا کرتا تھا۔ یہ گروپ جو ہوتا ہے وہ مجاوروں کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے۔
اب ان کو جب موقع ملتا ہے عید میلاد النبی والے دن بھی بلکہ شام کا ٹائم تھا، تو طاہر پرنس اپنے گھر کے باہر، طاہر پرنس کا گھر ملک پارک چوک میں ہے، وہاں پہ گھر کے نیچے اپنے دوستوں ملک اکبر وغیرہ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، اور ساتھ کافی گن مین ارد گرد ہوتے ہیں۔ تو اس دوران ہوتا کیا ہے کہ مجاور گروپ جو ہے ان ٹاپ 10 اشتہاریوں کی مدد سے طاہر پرنس پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ طاہر پرنس کے گھر کے باہر ہی چوک میں ایک وہ موٹر سائیکل لگی ہوتی ہے، وہ جو ارد گرد گھومتی ہے، اس کے پہاڑیاں بنی ہوتی ہیں، اور وہ موٹر سائیکل گھومنے والی وہاں پر لگی ہوئی تھی، اس کے گرد کوئی سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوئے تھے، روشنیاں، پہاڑیاں اور لائٹیں دیکھنے کے لیے۔ تو اسی دوران مجاور گروپ اور وہ اشتہاری طاہر پرنس پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ وہ آتے ساتھ ہی اندھا دھند فائرنگ کرتے ہیں، اور اس فائرنگ کی زد میں آ کر کوئی میرے خیال 1 درجن سے زیادہ لوگ مارے جاتے ہیں، اور کوئی 2 درجن سے زیادہ لوگ زخمی بھی ہوتے ہیں اس واقعے میں۔ طاہر پرنس اور اس کے دوست جو ہیں اس حملے میں بچ جاتے ہیں۔ اس کی FIR کروانے کا جب وقت آتا ہے تو وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں، لیکن پہلے آپ کو میں بتاؤں کہ میری وہاں پر اس وقوعے پر طاہر پرنس سے پہلی ملاقات میری وہاں پر ہوئی تھی۔ ہم نے جب طاہر پرنس سے پوچھا کہ اس کا اب فردر سٹیپ کیا لے گا، وہ کیا کرے گا آگے، تو اس کا دوست جو ملک اکبر اس کے ساتھ ہوتا تھا، اس نے اس ٹائم بڑا ایک ڈائیلاگ بولا۔ تو اس کا جو ڈائیلاگ تھا نا وہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ اس نے کہا تھا کہ شاید اللہ میاں نے ہماری زندگی اسی لیے بچائی ہے کہ ہم نے ان معصوموں کا جو آج قتل ہوئے ہیں ان کا بدلہ ان مجاوروں سے لینا ہے، اور ہم اس کا بدلہ لیں گے ان سے۔ یہ مجھے ڈائیلاگ اس کا ملک اکبر کا آج بھی یاد ہے۔ تو وہ طاہر پرنس کا بڑا قریبی تھا، کچھ کاروباری معاملات بھی تھے ان کے آپس میں، اور ویسے بھی فیملی فرینڈ تھا ملک اکبر ان کا۔ اور FIR درج کروانے کا جب وقت آتا ہے تو طاہر پرنس، جس کا تعلق ٹیپو ٹرکاں والا کے ساتھ ہوتا ہے، ٹیپو ٹرکاں والا کی دشمنی گوگی بٹ، تیفی بٹ وغیرہ، اور اس دور کے ٹاپ 10 حنیفہ بابا وغیرہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ حنیفہ بابا وغیرہ تو اس حملے میں شامل تھے ہی، لیکن گوگی بٹ، تیفی بٹ اور ملک احسان، ان کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان کی طاہر پرنس سے کوئی دشمنی نہیں تھی، مجاوروں کے ساتھ کوئی گٹھ جوڑ نہیں تھا ان کا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ٹیپو ٹرکاں والا طاہر پرنس کو استعمال کرتا ہے اس واقعے میں۔ استعمال کیا کرتا ہے کہ مجاوروں کے اور ٹاپ 10 اشتہاریوں کے ساتھ وہ FIR درج کرواتا ہے یہ عید میلاد النبی پر ہونے والے قتلوں کی، گوگی بٹ، تیفی بٹ اور ملک احسان پر بھی۔ اب ان کے خلاف، سب کے خلاف FIR درج ہوتی ہے، تو یہ سب لوگ جو ہیں ملک سے باہر فرار ہو جاتے ہیں۔ ان قتلوں کی FIR میں انہوں نے ناجائز بے گناہ تیفی بٹ، گوگی بٹ، ملک احسان وغیرہ نے کوئی 3 سے 4 سال میرا خیال ہے کہ مفروری کاٹی ہے، دبئی میں ملک بدری کاٹی ہے۔ اس کے بعد جب معاملات ٹھنڈے ہوئے اور کچھ کلیئر ہوئے کہ ان معاملات میں ان کرداروں کا جن کے نام بتائے ہیں وہ شامل نہیں ہیں، یہ واپس آتے ہیں اور واپس آ کر اپنے کیس کی پیروی کرتے ہیں۔ اب اس دوران ہوتا یہ ہے کہ طاہر پرنس، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو استعمال کیا گیا تھا، اس کو معاملات بھی یہاں پر کافی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اس کی مخالفتیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ اس کو کئی دفعہ کوشش بھی کی گئی مارنے کے لیے۔ ایک مرتبہ اس کو ایک DSP ہوا کرتے تھے، اور اس دور میں وہ انسپیکٹر تھے جن کا نام نوید پلوان، نوید سعید، نوید پلوان کے نام سے مشہور تھا وہ، اور پولیس مقابلوں کے حوالے سے بڑا نامی گرامی شخص تھا۔ تقریباً ٹاپ 10 کے جتنے بھی اشتہاری اجرتی قاتل تھے وہ نوید سعید کے ذریعے ہی مروائے گئے تھے۔ نوید سعید کا اس دور میں تیفی بٹ وغیرہ کے ساتھ بھی بڑا اچھا اور بڑا گہرا تعلق ہوتا تھا۔ میری جو جہاں تک معلومات ہیں اس کے مطابق تیفی بٹ نوید سعید پر بہت رلائی کیا کرتا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ نہیں، اس کے ساتھ ہمارا بھائیوں جیسا تعلق ہے۔ یہ ان کا تعلق کی نوعیت تھی۔ طاہر پرنس کو گرفتار کیا جاتا ہے نوید سعید کے ذریعے۔ نوید سعید SHO ٹبی سٹی لگا ہوتا ہے، ٹبی سٹی بازار حسن کے نام سے بڑا مشہور ہے، تو وہاں پر پکڑ کر اس کو لے کے جایا جاتا ہے، اور طاہر پرنس کو مقابلے میں مارنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کہ
طاہر پرنس کو مقابلے میں مار دیا جائے گا، کیونکہ اس کے مخالفین بھی تگڑے تھے اور وہ پیچھے چڑھے ہوئے تھے، اس کے نوٹوں کی بوریوں کے منہ بھی انہوں نے کھول رکھے تھے۔ تو اس دوران جب تیفی بٹ کو پتہ لگتا ہے کہ طاہر پرنس کو پولیس مقابلے میں مارنے کا پلان کیا جا رہا ہے، فیصلہ کر لیا ہے، تو تیفی بٹ فوری طور پر اپنے گھر سے نکل کر تھانہ ٹبی سٹی جاتے ہیں۔ ٹبی سٹی جا کر نوید سعید کو ملتے ہیں اور ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ طاہر پرنس کو مقابلے میں نہ مارا جائے۔ یہ میری ریکویسٹ ہے اور میری کوشش بھی ہے کہ وہ نہ مارا جائے۔ بہرحال نوید سعید کا اکیلے کا فیصلہ تو نہیں ہوتا، کچھ افسران بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، لیکن افسران جو اس دور میں جن کی رضامندی سے پولیس مقابلے یعنی کہ فیک انکاؤنٹر ہوا کرتے تھے، وہ بھی متحد افسران کی بریفنگ کے مطابق ہی ہوا کرتے تھے، اور ان کی بریفنگ بڑی اثر انداز ہوتی تھی ان مقابلوں پہ، جس کی وجہ سے افسران بھی ڈیسیژن لے لیا کرتے تھے۔ بہرحال تیفی بٹ کے کہنے پر طاہر پرنس کو مقابلے میں نہیں مارا گیا، تیفی بٹ نے ان کو روکا۔ اس کے بعد نوید سعید نے طاہر پرنس کو حوالات سے نکلوا کر اپنے کمرے میں بھی بلایا، اور جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق طاہر پرنس جو ہے وہ نیچے فرش پر تیفی بٹ کے پیروں میں بٹھایا نوید سعید نے اس کو، لیکن تیفی بٹ نے اس کو وہاں سے اٹھا کے کرسی پر بٹھایا اس کو، اور یوں ایک پولیس مقابلہ جو طاہر پرنس کو جب مارا گیا، اس سے پہلے جب ایک دفعہ مارنے کا پلان کیا گیا تو اس مقابلے میں تیفی بٹ نے طاہر پرنس کا مقابلہ رکوایا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں کہ جب طاہر پرنس یہاں سے اس معاملات سے فارغ ہو کر دوبارہ اس کو رہائی ملی، آزادی ملی، اور وہ اپنے گھر تھا، جیل بھی گیا، جیل سے جانے کے بعد دوبارہ اس کو جب خلاصی اس کی ہوئی، اور اس کے بعد جو تیفی بٹ، گوگی بٹ اور ملک احسان کے خلاف عید میلاد النبی پر قتلوں کی FIR درج ہوئی تھی، اس FIR سے ان کو فارغ کر دیا گیا۔ طاہر پرنس نے ان کے حق میں بیانات دیے تھے اور ان کو FIR میں بے گناہ کر دیا گیا تھا۔ تو اس دور میں اس حوالے سے بڑا ایک اپنا ریومرز بھی چلتی رہی، بلکہ لوگوں کا یقین تھا کہ طاہر پرنس نے تیفی بٹ وغیرہ سے ایک بہت بڑی رقم لے کر ان کو اس FIR میں کلیئر کروایا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ ایک دفعہ میں تیفی بٹ کے گھر بیٹھا ہوا تھا، گھر گئے ہوئے تھے ان کے نشیر آباد میں، وہاں پر بیٹھے بیٹھے ایسے ہی گفتگو میں طاہر پرنس کا ذکر ہوا، تو مجھے اب ایک چیز جو تھی وہ بار بار کرتی تھی اندر سے کہ اس بارے میں ہمیں انفارمیشن ہونی چاہیے، حقیقت سامنے آنی چاہیے، یہی کہ طاہر پرنس کو تیفی بٹ وغیرہ کی طرف سے کتنے پیسے دیے گئے تھے عید میلاد النبی پر جو FIR درج ہوئی تھی اس پہ صلح کے لیے یا اس پہ بیان دینے کے لیے۔ میں نے فی البدی خواجہ طریف گلشن اور تیفی بٹ سے پوچھ لیا، میں نے کہا جی بٹ صاحب آپ نے طاہر پرنس کو کتنے پیسے دیے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی پیسے اس کو نہیں دیے، 1 روپیہ بھی نہیں دیا میں نے، بلکہ جو حقیقت تھی اس کے مطابق اس نے بیان دیا ہے۔ میں نے کہا جی مجھے تو اس بات کا یقین نہیں ہے، اور نہ ہی کسی باہر بھی کسی کو اس چیز کا یقین ہے، ہر کسی کی زبان پر یہی ہے کہ اس صلح کے لیے بہت بڑی رقم دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا 1 منٹ ذرا ٹھہرو، میں تمہیں ابھی اس چیز کی تصدیق کرواتا ہوں۔ وہ پی ٹی سی ایل کا فون تھا، وہ انہوں نے اٹھا کے انہوں نے نمبر ڈائل کیا، نمبر ڈائل کر کے انہوں نے ان کے پاس نا تیفی بٹ کے وہاں پہ کمرے میں نا 2 پی ٹی سی ایل کے فون لگے ہوتے تھے، نمبر ایک ہی ہوتا تھا لیکن ایکسٹینشن ایک ساتھ اس کے لگی ہوتی تھی، یہ میں آپ کو ذرا تھوڑا کلیئر کر دوں۔ تو انہوں نے فون جب آگے سے کسی نے فون اٹھایا تو انہوں نے بٹ صاحب نے اس کو کہا جی پرنس صاحب کی حال ہے تھوڑا ٹھیک ہو، خیریت نال ہو، حال چال پوچھا۔ حال چال پوچھنے کے بعد انہوں نے کہا یار میں گھر بیٹھا ہے تو میرا ایک بھائی ہے چھوٹا، وہ میرے کول بیٹھا ہے، تو مینوں تسی بس یہ دسنا ہے کہ میں تانوں عید میلاد النبی دا جڑا پرچہ تسی FIR تے ساڈے تے کرائی سی، او دے تانوں کنے پیسے دیتے نے صلح واسطے یا جڑا بیان تسی من دیتا ہے؟ تو مجھے ساتھ ہی بٹ صاحب نے اشارہ کیا کہ وہ دوسرا فون اٹھا لو تم اور کان کو لگا لو۔ تو وہ فون میں نے اٹھا کے کان کو لگایا تو دوسری طرف طاہر پرنس تھا۔ تو طاہر پرنس کے جو میں نے الفاظ سنے تھے تو وہ
اس نے کہا کہ جی میں نے ایمانی قرآنی اور حلفاً میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے اس صلح کے لیے نہ کوئی پیسہ لیا ہے اور نہ آپ نے مجھے کوئی پیسے دیے ہیں۔ اس کے بعد تیفی بٹ صاحب نے اس کو طاہر پرنس کو کہا کہ اے تسی جڑی گفتگو کر رہے ہو نا، اے دوسرے فون تے او بھائی میرا چھوٹا ہے، وہ سن رہا ہے، تہاڈے نال گل بھی کرے گا۔ خیر میں نے پوچھا بھی، اس سے بات بھی ہوئی، تو وہ اس کا وہی جواب تھا۔ ہاں ایک چیز اس نے طاہر پرنس نے مجھے بتائی، انہوں نے کہا جی میں جیل دے وچ ہیگا سا اور جیل دے وچ میں جڑا موبائل استعمال کرنا سا تے میرے تے صرف حلال ہے وہ چیز کہ اس موبائل دا فون ایک وری جڑا ہے وہ تیفی بٹ صاحب نے پے کیتا سی، اس تو علاوہ نہ صلح دا کوئی پیسہ لیتا گیا اور نہ میں نہ کولوں کوئی پیسہ لیا ہے، نہ انہوں نے مینوں کچھ دیتا ہے۔ ہاں مینوں سمجھ لگی کہ مینوں استعمال کیتا گیا سی اس وقوعے دے وچ، اور جدوں مینوں ریئلائز ہویا ہے تے میں وہ بیان دے کے انہاں نوں اس پرچے چوں فارغ کروایا۔ تو یہ اس قسم کی چیزیں یہ پہلے میں نے نہیں کبھی سنی کسی بھی ولاگ میں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا میں خود عینی شاہد بھی ہوں، گواہ بھی ہوں، اور یہ میرے سامنے کی چیزیں ہیں، یہ سامنے کبھی نہیں آئی۔ دوسرا میں نے آپ سے ایک بات کی تھی کہ طاہر پرنس کیا واقعی میں ڈاکو تھا؟ مجھے بھی حیران کن بات ہے میرے لیے کہ وہ چور ڈکیت تھا، اتنا ہی بدنام زمانہ تھا۔ تو اس دور کے پریزیڈنٹ آف پاکستان ضیاء الحق جب منشی اسپتال آتے ہیں تو وہاں پر طاہر پرنس کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوتی ہے، طاہر پرنس ان کے گلے میں ہاتھ بھی ڈالتا ہے، طاہر پرنس کا تعارف وہاں پر کروایا جاتا ہے بطور کونسلر، کہ چھوٹی عمر کا کم عمر ترین کونسلر لاہور شہر میں منتخب ہوا ہے، اور بڑا اچھا اس کا ورکنگ ریلیشن شپ ہے۔ میاں اظہر اس دور کے گورنر، جہانگیر بدر ہوا کرتے تھے اس دور میں، پھر اس کے بعد اور معروف سیاسی شخصیات ہوا کرتی تھیں، سلمان تاثیر جو گورنر پنجاب رہ چکے ہیں، ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق تھا۔ میاں مولا، میاں منشی اسپتال والے جو تھے، وہ اداکار شان کے والد، اس کے ساتھ بڑا اچھا ریلیشن ہوا کرتا، یہ سارے اس کی سپورٹ میں ہوتے تھے۔ تو ضیاء الحق نے بھی پیٹھ تھپ تھپائی اس کی، میاں اظہر نے بھی پیٹھ تھپ تھپائی۔ آیا کہ ہمارے پولیٹیشنز جو تھے اس دور کے، کیا وہ اتنے بے وقوف تھے، اتنے کم عقل تھے کہ ایک چور اور ڈکیت کی اتنی پذیرائی کریں؟ بہرحال میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ طاہر پرنس کے کچھ فیملی ذرائع جو ہیں ان سے میری بات بھی ہوئی ہے، اور ایک شخصیت جو ہے اس کی طاہر پرنس کے خاندانی، اس نے مجھے باقاعدہ ایمانی قرآنی حلفاً یہ بات کہی ہے کہ طاہر پرنس ڈکیت نہیں تھا، اگر وہ ڈکیت ہوتا تو اس کو اس قسم کی پذیرائی نہ ملتی، اتنی اہم شخصیات اور صدر پاکستان جیسی شخصیت، گورنر جیسی شخصیات اس کی پیٹھ پر ہاتھ نہ رکھتے۔ تو یہ بھی ایک سوال ہے کہ آیا کہ اس کو ڈکیت بنایا گیا، پرچے جھوٹے درج کروائے گئے، مخالفت میں کروائے گئے، یا کیا معاملات ہیں، یہ بھی آج تک کلیئر نہیں ہو سکے۔ بہرحال اپنی عقل جو ہے وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی کہ کیا واقعی وہ جینون ڈکیت ہی تھا، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے آج تک۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ طاہر پرنس کے جو بیٹے ہیں، طاہر پرنس کے 5 بچے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں اور اس کے 3 بیٹے ہیں، اور سب کی شادیاں ہو چکی ہیں، سب اپنے اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں اور خوش بھی ہیں۔ بلکہ آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں ان کی رہائش نہیں ہے، ان کی رہائش پاکستان سے باہر ہے۔ لیکن ابھی کچھ عرصہ پہلے اس کے طاہر پرنس کے 2 بیٹے عمیر اور زین پاکستان آئے ہوئے تھے، آ کر انہوں نے اپنی یہاں پر ایکٹیویٹیز بھی جو ہے وہ جاری رکھی ہوئی تھی، اور انہوں نے آپ کو بتاؤں کہ مجاوروں کو بڑا تگڑا پیغام بھجوایا تھا۔ انہوں نے مجاوروں کو آ کر کہا تھا کہ ہم واپس آ گئے ہیں، ہم اپنا گھر، اپنے والد کا ڈیرا ملک پارک چوک والا گھر، اس کو آباد کریں گے، اور ہم اب جوان ہو چکے ہیں، ہم تم سے نمٹ لیں گے، اب جس نے جو کرنا ہو وہ کر لے، ہم سے جو ہوگا وہ ہم کریں گے۔ مختصر سا خلاصہ اس پیغام کا یہ میں آپ کو بتاؤں، اگر خلاصہ کیا جائے یا تشریح کی جائے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے مجاوروں کو آ کر بالکل للکارا بھی تھا آگے، اور انہوں نے کلیئر کہا تھا کہ ہم اپنا ڈیرا، اپنا گھر آباد کریں گے۔ ملک پارک والے گھر کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ طاہر پرنس کے کچھ دوست احباب ہی تھے جن کے ذریعے یا جن کو گروی دے دیا گیا تھا طاہر پرنس کے مقابلے میں مارے جانے کے بعد۔
تو وہ گھر دوبارہ آباد کرنے کا طاہر پرنس کے بیٹوں کا پلان بھی ہے، اور انہوں نے ماضی میں کوشش بھی کی اور آگے بھی کوشش کریں گے۔ لیکن آپ کو یہ بتاؤں کہ طاہر پرنس کی بیوی، طاہر پرنس کی اہلیہ نورین جو ہے، ان کی اب تک ہر ممکن کوشش یہ رہی ہے، اور آگے مستقبل میں بھی یہی کوشش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے خاوند کی دشمنی کی آگ میں نہ جلنے دیں یا نہ جھونکیں یا اس رستے پر نہ چلنے دیں۔ وہ خاتون اب تک اسی کوشش پر اسی کوشش کو جاری رکھے ہوئے ہے، اور اس کی یہی کوشش ہے کہ اس کے بچے جو ہیں وہ یہاں پر پاکستان میں جو اس کے خاوند کی دشمنیاں تھیں، جو گندی سیاست تھی، اس سے دور رکھے، اور بچے جہاں جہاں جس ملک میں سیٹ ہیں وہیں پر اپنی اپنی زندگیاں اپنے آنے والی نسلوں کے ساتھ گزاریں۔ دوسرا، ایک میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ طاہر پرنس نے اپنے بیٹے کا نام امن کیوں رکھا۔ طاہر پرنس کا سب سے چھوٹا بیٹا امن جب پیدا ہوا تو اس نے اس کا نام امن رکھا، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں کوشش کروں گا اور میری خواہش ہے کہ جتنی بھی دشمنیاں ہیں، جتنی بھی مخالفتیں ہیں، وہ سب ختم کر دی جائیں اور امن کے ساتھ سب کے ساتھ رہا جائے، اور آگے بھی ہم امن کے ہی دائی بنیں۔ طاہر پرنس جب سیاست میں تھا، جب کونسلر بنا تھا، تب بھی اس کا جو نعرہ تھا وہ یہی تھا، جیو اور جینے دو۔ تو اب جب اس کے سب سے چھوٹا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد بھی اس کی خواہش یہی تھی کہ اب زندگی میں جو ہے وہ امن ہونا چاہیے، زندگی میں جو کچھ نشیب و فراز اونچ نیچ تھی وہ وقت گزر چکا، اور جو ہونا تھا سو ہو گیا، آگے کا وقت جو ہے وہ اچھے سے گزارا جائے۔ تو اس کا اپنے بیٹے کا نام امن رکھنے کا ایک یہ بھی مقصد تھا۔ اس کے بعد طاہر پرنس بہت مقبول ہوا، بہت سے معاملات اس نے دیکھے، اور پھر ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ جب طاہر پرنس کو بادامی باغ کے علاقے میں ایک پولیس مقابلے میں، جعلی پولیس مقابلے میں مار دیا جاتا ہے۔ اس پولیس مقابلے میں ابرار شاہ کا نام آیا، عابد باکسر کا بہت نام آیا، اور کہتے یہی تھے کہ اس کو عابد باکسر نے مارا ہے، لیکن وہ حقیقت بھی آج تک سامنے نہیں آئی۔ وہ اس عابد باکسر کا نام کس وجہ سے لیا جاتا تھا کہ اس دور میں عابد باکسر کا تعلق نرگس کے ساتھ ہوتا تھا، نرگس کے ساتھ بڑا قریبی تعلق تھا، اور کہتے ہیں کہ طاہر پرنس کا بھی نرگس کے ساتھ تعلق ڈیولپ ہو چکا ہوا تھا، جس کی وجہ سے عابد باکسر کا اور طاہر پرنس کا جھگڑا بھی ہوا تھا، اور اس جھگڑے کی صلح کی کوشش کی جا رہی تھی۔ بلکہ صلح کی کوشش کی کیا جا رہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ جس دن طاہر پرنس کو اٹھایا گیا پی سی ہوٹل سے، اس سے اگلے دن کوئی ٹائم بھی طے ہوا تھا کہ ان کی صلح کروا دی جائے، کوئی جھگڑا ان کا مزید نہ بڑھے، لیکن وہ صلح کا وقت آیا نہیں۔ اس سے پہلے ہی طاہر پرنس کو جو ہے اٹھا لیا گیا اور بادامی باغ میں لے جا کر ایک فیک انکاؤنٹر بنا کر اس کو مار دیا گیا۔ تو دوستو، یہ تھی طاہر پرنس کے حوالے سے گفتگو، اور جتنی گفتگو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، میری کوشش ہے کہ یہ وہ چیزیں شیئر کروں جو پہلے آپ لوگوں نے نہ سنی ہو، نہ دیکھی ہو۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔